बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। उस फ़ैसले का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ नहीं है, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किस बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, ये तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कुछ दीगर ख़बरें जो हैं उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। लेकिन ये जो तहरीक-ए-इंसाफ़ एक पटिशन लेके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत-ए-उज़्मा में आई है, ये वो पटिशन नहीं जिसका आजकल PTI के लोगों को इंतज़ार है या मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुखालफिन हैं उनको इंतज़ार है। ये अलग से एक नई पटिशन है जो फवाद चौधरी साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बुनियाद पर, जब वो लंदन उन्हें भेजा गया था और अदालत की बुनियाद पर भेजा गया था, लेकिन एक 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर दिया गया था उस वक्त के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो ज़ामिन होंगे अपने भाई के। ये दरख्वास्त जो PTI ने दायर की है उसमें लिखा गया है कि शहबाज शरीफ जो है वो ज़ामिन बने थे कि वो अपने भाई नवाज़ शरीफ को लंदन से वापस लेके आएंगे। तो आज फवाद चौधरी साहब ने सिकंदर जुल्करनैन नामी एक वकील हैं लाहौर के, उनकी वसातत से ये दरख्वास्त जो है वो अदालत-ए-उज़्मा में दायर की है, जिसमें यह कहा गया कि नवाज़ शरीफ के ज़ामिन बने शहबाज शरीफ, और अब नवाज़ शरीफ जो है वो मफरूर हैं, लंदन गए हुए हैं, वहाँ से वापस नहीं आ रहे। और ये कहा गया कि बजाय इसके कि ज़ामिन का किरदार अदा करते, अपना रोल अदा करते, शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को वापस लेके आते, उससे हट के शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने उन्होंने नवाज़ शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। अब मुद्दा ये फवाद चौधरी साहब का कि मैंने इसी मामले के ऊपर फ़रीक बनने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी, क्योंकि जो स्टाम्प पेपर था वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया था। तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे उस केस में फ़रीक बनने की इजाज़त दी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट से मैंने जब इस्तदा की तो मेरी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, तो लिहाजा आप लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दें कि मुझे उस केस में फ़रीक बना लिया जाए। अब सवाल यह है कि जब ये मामला इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में चलता रहा, 2019 के आखिर में नवाज़ शरीफ गालिबन पाकिस्तान से बाहर गए थे, या 2019 के आखिर में गए थे। आप ये देख लें कि अप्रैल 2021 तक खान साहब की हुकूमत रही, 2.5 साल तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई दरख्वास्त ना खुद दायर की ना नायब की तरफ से दायर की, और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस किस्म की दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट्स में जो है वो दायर की जा रही हैं। अब जहाँ तक जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का मामला है, वो ऑर्डर तो कंप्लाई विद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 10 अप्रैल को हुकूमत ने 21 अरब जारी करने थे, और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी थी कि पैसे आए हैं पैसे नहीं आए। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अदालत-ए-उज़्मा में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ऐलान किया था कि पहले तो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर मामले को देखना चाहिए। फिर कल असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने इस बात का ऐलान किया कि हम इस मामले के ऊपर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लेके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम जाएंगे। तो आज अदालती वक्त ख़त्म हो चुका है, और बल्कि अदालती वक्त से बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कोई बंदा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की वो एप्लीकेशन जो असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने आज दायर करने का ऐलान किया था, ऐसी कोई पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं पहुंची। हाँ, अलबत्ता ये ज़राए ज़रूर दावा कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से, चाहे इन दोनों रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया है, अभी वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर जो है वो अमल किया जा रहा है। देखेंगे, कब तक देखेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, और फिर इस हवाले से कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, 2 दरख्वास्तें दायर हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो अभी कानून नहीं बना, अभी सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, उसे लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। और आज 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर की गई हैं। लाहौर में जो पटिशन है उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, मुजवज़ा जो कानून को चैलेंज किया गया है, ये दरख्वास्तें कहने को तो आईनी दरख्वास्तें हैं, लेकिन आज किसी लतीफ़े से कम नहीं। अब मैं डिटेल आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये नाज़रीन दरख्वास्तें दायर करने वाले जो हैं, आपको बता दें कि एक अज़हर सदीक़ साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील रह भी चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप उन्हें इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का वकील देखेंगे। और दूसरे जो वकील हैं दरख्वास्त दायर करने वाले, वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं। ख्वाजा तारिक रहीम साहब की चंद दिनों पहले एक ऑडियो सामने आई थी साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ,
اور وہ مریم نواز کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ مریم نواز آج کل بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہیں سابق چیف جسٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. تو طارق رحیم صاحب سابق چیف جسٹس سے کہہ رہے تھے کہ اس کا کیوں نہ کوئی بندوبست کیا جائے, کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے. تو وہ آڈیو لیک ہوئی تھی, اس کی تردید کسی جگہ سے نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک کر لیا گیا ہے. آج اظہر صدیق صاحب اور طارق رحیم صاحب نے درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے. ایک درخواست میں ناظرین پٹیشنر ہیں چودھری غلام حسین صاحب. میں نے کوشش تو کی کہ پتہ چلا پاؤں کہ یہ چودھری غلام حسین صاحب وہی ہیں جو تجزیہ کار ہیں, ایئر وائی نیوز کے اوپر شو میں بیٹھتے ہیں, تجزیہ اپنا دیتے ہیں اپنے انداز سے, منفرد انداز سے, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی. تو پتہ نہیں چل پایا کہ یہ چودھری غلام حسین وہی ہیں یا کوئی اور ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہی چودھری غلام حسین صاحب ہیں. دوسرے ناظرین راجہ عامر صاحب. یہ دو درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہیں. اب اس میں کیا کہا گیا ہے میں زیادہ لمبا چوڑا اس کا کوئی مندرجات تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا, لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے. ایک اور چیز بھی میرے پاس آ گئی, اس کو بھی میں ذرا فارورڈ کر لوں تو پھر میں وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. یہ جی میں کھول لیتا ہوں اس کو. یہ میں نے رکھا تھا جی یہاں پہ, فواد چوئسا والا آ گیا, یہ آ گیا جی پٹیشنز والا, کدھر چلا گیا. چلے میں زبانی کر لیتا ہوں. ایک تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو مجوزہ قانون ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, یہ ٹینٹڈ ہے, یہ باتیں کی گئی ہیں. لیکن اس میں جو لطیفہ جس کو میں کہہ رہا ہوں, ابھی یہ قانون بنا نہیں. آپ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ابھی مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے پاس ہونے کے بعد اسے صدر صاحب کو بھیجا گیا ہے. 10 دن کا ان کے پاس وقت ہے. 10 دن میں صدر صاحب دستخط کریں گے تو قانون بن جائے گا, نہیں کریں گے تب بھی قانون بن جائے گا, دونوں صورتوں میں قانون بن جائے گا. تو درخواست میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا گیا قانون ہے, ٹینٹڈ ہے, داغدار ہے اور غیر آئینی, غیر قانونی, اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے, کالعدم قرار دیا جائے. لیکن دوسری پریئر میں کہا گیا ہے کہ جب تک ہماری یہ درخواستیں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں, سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں, عدالتی بینچ کے سامنے پڑی ہیں, جب تک ان درخواستوں پہ فیصلہ نہیں ہوتا اس قانون پر عمل درآمد روک دیا جائے, اس قانون کو معطل کر دیا جائے. اب درخواست آ جا رہی ہے, قانون بنا نہیں ہے, قانون جو ہے انفورس نہیں ہوا, انفورسمنٹ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سسپینڈ کر دیں. یہ ایسا میں نے اپنے 15 سالہ صحافتی کیریئر میں اور 12 سال سے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں, ایسی منفرد اور لطیفوں والی درخواست میں نے اور لطیفوں والی پرے میں نے نہیں دیکھی. اور پھر آگے چل کے دیکھیں ایک اور بات لکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ صدر مملکت عارف الوی کو ڈائریکشن جاری کرے, انہیں حکم جاری کرے کہ وہ اس بل پہ دستخط نہ کریں. یعنی خود مان رہے ہیں کہ مجوزہ قانون ہے اور صدر کو حکم دیا جائے کہ اس بل پہ دستخط نہ کریں. اب صدر صاحب جو ہیں جج صاحبان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں, کسی جج کو ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں لگایا جاتا ہے تو صدر صاحب اس کی منظوری دیتے ہیں تو تب وہ جج لگتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں اپنی اپوائنٹنگ اتھارٹی کو حکم دیں کہ اس قانون کے اوپر دستخط نہ کریں. یہ بھی کسی لطیفے سے کم نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے اس طرح کے جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس طرح کے لطیفے بھی سامنے آتے ہیں. تو کیپیسٹی کیا ہے, کیسے ڈرافٹ کی گئی ہے, اس کا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں. اس کے علاوہ ناظرین اعظم سواتی صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کے حوالے سے بڑے شدید اور سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں, شہزاد اکبر صاحب اور خسرو بختیار کے حوالے سے. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کیا ہے شہزاد اکبر کے بارے میں اور خسرو بختیار کے بارے میں, اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں کتنے بااثر لوگ تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اعظم سواتی صاحب آج سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. احتجاج تو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے اور ماضی میں شہزاد اکبر اور خسرو بختیار جو ہیں ہماری پارٹی کا حصہ تھے, لیکن انہوں نے ہماری پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے ماتھے کا کلنک اور بہت بڑا دھبا ہیں. تو آج جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو انہیں شہزاد اکبر کے حوالے سے, خسرو بختیار کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن جب یہ شہزاد اکبر صاحب احتساب کے معاملے خصوصی ہوتے تھے عمران خان صاحب کے, پھر انہیں مشیر احتساب بھی بنا دیا گیا تھا. یہ خزانہ کو, وزارت خزانہ کو یہ چلاتے تھے, وزارت فنانس کو یہ چلاتے تھے. ایک مرتبہ اس وقت کے وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب, ان سے کسی معاملے پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جی, آپ جو وزارت خزانہ کے ڈی فیکٹو وزیر ہیں شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں, جو وزارت خزانہ بھی چلاتے ہیں, جو FBR کو بھی چلاتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں. اور یہ جو خسرو بختیار صاحب ہیں انہیں خان صاحب خود ڈیفینڈ کرتے رہے, ان کی مالی معاملات کے حوالے سے خبریں سامنے آتی رہیں, چیزیں باہر نکلتی رہیں, ان ارتھ ہوتی رہیں,
لیکن اس کا دفاع کیا جاتا رہا. تو تب تو آپ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے ان کے ماتھے کا کلنک ہے, دبا ہے. چلیں دیر سے یاد آیا, چلیں یاد تو آیا. اب آ جاتے ہیں اگلی خبر کے اوپر. اسامہ بھائی میں آپ کو کال کرتا ہوں دوبارہ, کال آ گئی تھی تو وہ اچھا جی. اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایک بڑے اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. شرعی ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا, پہلے نکاح کے بعد دوسرا نکاح کیا گیا کیونکہ عدت کی مدت پوری نہیں تھی. آج اس کیس کی جج نصر منلہ صاحب کی عدالت میں دوبارہ سے سماعت ہوئی. حالانکہ آخری سماعت پہ اس مقدمے کو 28 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا تھا. عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو مفتی سعید صاحب ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں, تو لہٰذا اس کیس کی سماعت کو آپ ملتوی کر دیں, عید کے بعد رکھ لیں. تو 28 اپریل تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا. لیکن آج ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ارلی ہیئرنگ کی ایک درخواست دی گئی کہ مفتی سعید صاحب جو ہیں اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. ویسے آپ ناظرین نے مفتی سعید صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے وہ بیان آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ کیمرہ عدالت میں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے. کیونکہ ایفیڈیوٹ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن یہ سٹیٹمنٹ جو عدالت میں ریکارڈ کرایا گیا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے, اور پھر اس کے ریپرکشن کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ درخواست دی گئی کہ آج آپ بیان ریکارڈ کریں مفتی سعید صاحب کا. تو عدالت نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا اور پھر مفتی صاحب کا بیان بھی ریکارڈ کیا. اب بیان آپ سنتے جائیں. انہوں نے کہا جی میں 62 سال میری عمر ہے, مدرسے میں پرنسپل ہوں, اور 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھے کال پر رابطہ کیا. عمران خان سے اچھے تعلقات تھے, ان کی کور کمیٹی کا ممبر بھی تھا. عمران خان نے مجھ سے کہا میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دو. عمران خان نے کہا کہ نکاح پڑھانے کے لیے لاہور جانا ہے. عمران خان مجھے اپنے ساتھ لاہور کے علاقے ڈیفینس کی کوٹھی میں لے گئے. بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا. خاتون سے میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی کا نکاح شرعی طور پہ ہو سکتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ بیٹھی اس خاتون نے بتایا, جو کہ بہن بتا رہی تھی, کہ بشرا بی بی کے نکاح کے تمام شرعی شرائط مکمل ہیں. خاتون نے بتایا عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اسلام آباد میں رہنے لگے. عمران خان نے مجھے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کیا, یعنی عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا. اب وہ کیا کہتے ہیں, عمران خان نے درخواست کی کہ بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھانا ہے. عمران خان نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد بشرا بی بی کا عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا. یہ خان صاحب کا اعتراف جو ہے مفتی سعید جو ہے وہ عدالت میں بتا رہے ہیں, عدالت میں کوٹ کر رہے ہیں. اور آگے کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی. عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے پر, عمران خان نے مجھے بتایا, بڑی اہم بات ہے, عمران خان کیا بتا رہے ہیں, مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے پر پیش گوئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. کہ کس نے پیش گوئی کی تھی, یہ بشرا بی بی صاحب نے کی تھی کہ مجھ سے نکاح کریں, صاحبہ نے کی تھی, تو آپ پرائم منسٹر پاکستان بن جائیں گے. تو یہ مفتی سعید صاحب بتا رہے ہیں. عمران خان نے بتایا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا. عمران خان اور بشرا بی بی نے سب جانتے ہوئے بھی نکاح کیا اور شادی کی تقریب منعقد کی. رمضان المبارک کا چوتھا دن تھا. تراویح کے بعد درخواست گزار محمد حنیف میرے پاس آئے, یعنی جو کمپلیننٹ ہے جو کیس لے کے گئے عدالت میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. درخواست گزار محمد حنیف سے میرے پرانے دوستانہ تعلقات ہیں. محمد حنیف نے مجھ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے حوالے سے پوچھا. عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خاں کا بیان جو ہے وہ قلم بند ہو گیا. یعنی اس پورے سٹیٹمنٹ میں مفتی سعید نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے اور بشرا بی بی نے جھوٹ بولا ہے, فراڈ کیا ہے اور غیر شرعی نکاح کیا ہے. اب اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے. اب جب عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے, اگر اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا اور پہلا نکاح غیر شرعی ڈکلیئر ہو گیا, تو پھر خان صاحب کو ان کے نامینیشن پیپر کو ٹارگٹ کیا جائے گا آرٹیکل 62-63 کی روشنی میں کہ خان صاحب تو صادق اور امین نہیں ہیں. تو جو بندہ صادق اور امین نہیں, تو ریکوائرمنٹ ہے 62-63 کی, کہ جو 62-63 کی ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ چیزیں خان صاحب کے آئندہ آنے والے دنوں میں حائل ہو سکتی ہیں, رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو یہ خان صاحب کے لیے مشکل ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے, پھر یہ مشکلات شروع ہو سکتی ہیں. ادروائز تو ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ جو نکاح خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا کروشل ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے. کل ناظرین جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ مرضی کے بغیر کسی کا DNA ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا.
اچھا اس کیس کو بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو بیٹی ٹیرین کا کیس ہے یہاں پر بھی خان صاحب ہٹ ہو سکتے ہیں. میری نظر میں یہ فیصلہ تو خان صاحب کو ہٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں ایک تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ فوجداری کیسز میں تو آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا ڈی این اے لے سکتے ہیں، لیکن سول کیسز میں ڈی این اے نہیں لے سکتے. لیکن اب خان صاحب کا معاملہ سول کیسے بنتا ہے، فوجداری کیسے بنتا ہے، اور خان صاحب ہٹ کیسے نہیں ہوتے، آپ کو مختصر سا بتا دیتے ہیں. فوجداری ناظرین یہ معاملہ تب بنے گا جب کوئی خاتون آ کے عدالت میں کہے کہ میرے ساتھ کوئی ریپ ہوا ہے، تو تب اس کا ڈی این اے لیا جائے گا. ایسی صورتحال خان صاحب کے خلاف ان کی جو مبینہ بیٹی ٹیرین کا کیس ہے، ایسا وہاں پہ کوئی الزام نہیں. سول کیس خان صاحب کے خلاف تب بن سکتا ہے جب ٹیرین خود پاکستان کی عدالت میں آ کے کہے کہ مجھے پراپرٹی میں حصہ چاہیے، عمران خان صاحب میرے والد ہیں، مجھے پراپرٹی میں حصہ نہیں دے رہے، تب سول کیس بنے گا. ایسی صورتحال بھی بنتی نظر نہیں آ رہی. تو سپریم کورٹ والا فیصلہ تو خان صاحب کو ہٹ نہیں کرتا، جو جیسے منصور الشاہ صاحب نے ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے دیا ہے. لیکن یہ جو آج بیان الفی مفتی سعید صاحب نے خان صاحب کے نکاح خانہ عدالت میں دیا ہے اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا ہے، اس سے خان صاحب جو ہے عدالتی فیصلہ اگر ان کے خلاف آیا تو خان صاحب بڑے شدید قسم کے جو ہے وہ ہٹ ہو سکتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.